अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलहु। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या रहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदिल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज यौम अरफा है और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से जितने लोग गए हुए हैं वो सब अरफात के मैदान में है। आज वो हाजी हो गए। अल्लाह उनके हज कबूल करे, अल्लाह उनके हज मकबूल करे। और अगर हज उन्होंने किया है तो अल्लाह उस हज का ठप्पा उनके दिलों पे लगा दे कि वो उस असूल के ऊपर चलें जो हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया हुआ है। हज करके क्या करना है। कई मैंने देखा है जितने बड़े अलहाज होते जाते हैं उतने ही बड़े कमबख्त झूठे होते जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है हक और सच पे रहना। बहुत 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 मुबारक हो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को। मैं खुश नसीब हूँ, मेरा बेटा और बहू भी आज हाजी हो गए। अल्लाह ताला सब जाने वालों की हज कबूल करे, उनकी दुआएं कबूल करे, मग़फ़रत करे जो दुनिया से चले गए उनकी। अल्लाह इज़्ज़त ईमान दे, घरों में खैर दे, इत्तेफाक दे, सुलह दे, चैन दे, राहत दे। अल्लाह कर्ज़ से, मर्ज़ से, इल्लत किल्लत ज़िल्लत से बचाए। अल्लाह बुरी लत से बचाए। अल्लाह बेहयाई बदकिरदार कामों से बचाए, बेगैरती के कामों से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ना से बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुगली से बचाए। चुगली तो हम ऐसे करते हैं जैसे नाश्ता खाना खाना होता है, जो सही बात है। कभी 15-20 दिन 10 दिन ना करें तो किसी एक दिन सुन लेते हैं और हाँ में हाँ भी मिला दी या कुछ ना कुछ कर दी। ये तो होता नहीं है कि कोई सुन रहा हो और वो कुछ कहे ना। अल्लाह माफ़ करे, और इसकी माफ़ी नहीं है, बहुत सख्त सज़ा है। और जो जालिम जाबर हैं उन्होंने तो शायद अपनी किताबें ही बंद की हुई हैं। वो शायद भूले बैठे हैं कि अल्लाह क्या है। और दूसरा, आज जुमा है, हज भी जुमे का है, हज अकबर है माशाल्लाह। वैसे तो कई कहते हैं कि हज जो उम्रा है वो हज असगर है और जो हज है वो है ही हज अकबर, वो बड़ा हज है। लेकिन हमने जो बचपन से सुना है वो यही सुना है कि जो जुमे को हज हो वो हज अकबर है। जब मैंने हज किया था, मेरे मियाँ ने, मैंने 88 में, तब भी हज माशाल्लाह जुमे को था। मेरे बेटे ने किया है, बहू ने, तो आज भी हज जो है जुमे का है माशाल्लाह। हर दिन अल्लाह का है, लेकिन अल्लाह ने जुमे को अफजल बनाया है। जुमे को बहुत फजीलत दी है, मेरे नबी पे दरूद व सलाम का हुक्म दिया है। तो सबसे पहले क्यों ना हम अल्लाह ताला के ऊपर तकबीरात पढ़ें, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बात करेंगे कि जुमे के दिन हमें क्या करना चाहिए, हज के दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा सदका वहदा व नसर अब्दा व इज़्ज़ा जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्या मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وحدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزمہ الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کے دن جتنا بھی کوئی تکبیرات کو پڑھے یا سنے، دیوانہ وار پڑھے، دیوانہ وار، بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کا بہترین عمل ہے یہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، اسی کا ملک ہے، اسی کی لہ الملک ولہ الحمد، یعنی ساری دنیا کا وہ تنہا مالک ہے، اور سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، آپ کی اور میری مجال نہیں کہ اف بھی کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج اس کو پڑھے، اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ کوئی وہ کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، والحمد للہ، سب تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں جب تک ہمارا اللہ ہماری مدد نہ فرمائے۔ اس کے بعد یہ رات کو بھی آنکھ کھلے تو حکم ہے کہ یہ پڑھیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اگر آپ یہ دونوں چیزیں پڑھ لیں، دن کو بھی پڑھیں اور رات کو جب آنکھ کھلے آپ بیٹھیں اور اس کو پڑھیں، دعا کریں، پھر آپ نے واش روم جانا ہے یا کوئی پانی پینا ہے یا دوبارہ لیٹنا ہے تو اللہ نے آپ کو جگایا ہوتا ہے، وہ کوئی میں نے نہیں جگایا ہوتا آگے، تو آپ اٹھیں اور پڑھیں۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سن رہا ہے، ہر گناہ گار کی دعا کو سنتا ہے، وہ پتھر کے اندر کیڑے کی دعا کو سنتا ہے، وہ پانیوں کے اندر جو پتھر ہے کالے، اس کے نیچے کالا کی چیونٹی کیڑا، وہ بھی اس کو نظر آتا ہے، وہ اس کی دعا بھی سنتا ہے، اس کا بھی رازق ہے۔ ہر جگہ اس نے ہر چیز کے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اب مرضی ہے کوئی اس رزق کو حلال طریقے سے کھا لے، اور مرضی ہے اس کو کوئی کم بخت بدبخت حرام کر کے کھا لے، چوری کر کے، جھوٹ بول کے، دہشت پھیلا کے، حکم چلا کے، لوٹ مار کر کے، اس کی مرضی ہے۔ ملنا وہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، ویسے بھی اس کو مل جاتا اگر صبر کرتا یا کرتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ آج جمعہ ہے، اور جمعہ بھی دیکھیں وہ جس دن حج ہے، آج کا دن آپ لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، سب نے کل کا بھی روزہ رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، پھر تو عید ہے، پھر آپ عید کے بعد رکھ سکتے ہیں 1-2 دن کا ناغہ ڈال کے، لیکن ان 2 دن کا روزہ بہت افضل ہے، 9 اور 10 کا بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول کرے، روزے قبول کرے، خیرات قبول کرے، اللہ کے رستے میں قربانیاں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح
عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور جمعے کے دن بہت زیادہ درود پاک بھی پڑھیں، بہت بہت پڑھیں۔ ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ فرشتے بھی ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آج جو ان پہ درود و سلام بھیجے گا وہ ان کے ناموں کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ناموں کے ساتھ ان کے پاس پہنچایا جائے گا، کیونکہ جب قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لیں گے نا لوگوں کا، تو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو ہمارا نام کیسے پتا ہے؟ تو آپ کہیں گے جب آپ میرے اوپر درود پڑھتے تھے نا تو فرشتے جمعے والے دن آپ کے والدین کے نام کے ساتھ وہ میرے تک پہنچاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو خوب پڑھے تاکہ والدین کا بھی عزت بڑھے وہاں، اور آپ کا بھی کوئی قد بڑھے وہاں، یہی تو کام آنا ہے، باقی تو ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جو ہے نا سورہ فتح، یہ بھی ان دنوں میں آپ بہت پڑھیں۔ کل پڑھنی تھی وہ تو کل گزر گیا، ویسے تو روز پڑھنی چاہیے حج کے دنوں میں، پھر آج بھی پڑھیں اور کل بھی پڑھیں، سورہ فتح کو پڑھیں اور مکمل پڑھیں۔ لیکن اس کی جو ہے نا سورت وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اس کو فجر کے بعد اگر آپ 95 ٹائم پڑھیں، اول آخر درود شریف، اور مغرب کے بعد، اس کا اتنا اجر ہے کہ آپ کے کام کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور آپ کے اندر سے یہ جو خوف اور ڈر ہے نا یہ مر جائے گا، آپ صرف اللہ سے ڈریں گے، اور جو اللہ پہ ڈرتا ہے بس پھر وہی تر جاتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کو ڈراتا ہے اسی کے اوپر تباہی بربادی آتی ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ ہی کے ہیں لشکر، جتنے بھی ہیں اللہ کے ہی ہیں، اور زمین اور آسمان کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ اقتدار کا مالک بھی ہے اور حکمت کا مالک بھی، اقتدار بھی اس کا ہے، طاقت اسی کی ہے، اور حکمت بھی اسی کی ہے۔ اس کو پتا ہے کون سا کام کیوں ہوا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے جب اس کا رزلٹ بے شک دیر سے نکلتا ہے، جب وہ بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں او اچھا یہ تھا، کتنا اچھا ہو گیا، شکر ہے اس وقت یوں نہیں ہوا، اب یوں ہو گیا۔ اور ایک جو سورت ہے نا فتح، اس کی آخری آیت ہے ہی 29 نمبر آیت، 29، اس کو آیت کتب بھی کہتے ہیں، آیت کتب۔ اس کو اگر آپ 11 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، کئی کہتے ہیں 10 دفعہ پڑھیں، کئی کہتے ہیں 11 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں، یعنی 11 پڑھ لیں 10 پڑھ لیں، لیکن اس کو پڑھیں، اس میں اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور جو سورۃ مزمل ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اور دن میں تمہارے اور بھی بہت سے کام ہیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ اس کو اگر آپ 11 دفعہ صبح فجر میں اور 11 دفعہ مغرب میں پڑھیں نا، اس کا بہت اجر ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی دین اور دنیا کی آسانیاں بہت ہیں آپ کے لیے۔ اور پھر آپ اگر سورہ حدید اس کی پہلی 6 آیات اور سورہ حشر کی آخری 6 آیات، ان میں آپ دیکھیں اللہ کی بڑائی وحدانیت کا ذکر ہے۔ یہ سورہ حشر کی شروع ہوگی وَلَا تَكُونُوا سے لے کے آخر تک، اس میں یہ بھی آئے گا آخری 3، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آپ نے یہ ولا تکونوا سے شروع کر کے پڑھنی ہے، 3 اس سے پہلے بھی تو ہے نا، وَلَا تَكُونُوا سے شروع کریں گے آخر تک یہ 6 آیات۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی بد نصیب سے بد نصیب شخص
بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ 6 آیات پڑھ کے اللہ رب العزت سے کچھ مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے، یہ اللہ جل شانہ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی ایسے الفاظ کے ساتھ تعریف ہے کہ اللہ اس کو رد کر ہی نہیں سکتا چاہے بھی، تو اللہ کو نظر کرم کرنی ہی پڑے گی، کرنی پڑ جائے گی جب ہم کرتے ہی جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں سورہ جمعہ میں ہے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ بہت بڑے عظیم فضل کا مالک ہے جس کو چاہے دے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ نہیں کسی نے کہا، شاید حضرت علی تھے یا حضرت عثمان تھے یا حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا یہ تقسیم کر دیں اللہ کے نام پہ، تو جس کی ذمہ داری لگائی اس نے کہا کہ یہ اللہ والی بانٹ بانٹنی ہے یا رسول اللہ والی بانٹ؟ اس نے کہا اللہ والی، تو اس نے تو پھر اللہ والی کے وہ کرنے تھے نا، کسی کو تو وہ گٹھڑیاں باندھ کے دیتا جائے اور کسی کو وہ کہے چل چل کچھ بھی نہیں، کسی کو اتنا سا دے دے، کسی کو اتنا دے دے۔ لوگوں نے کہا اس نے یا رسول اللہ اچھی تقسیم نہیں کی، کسی کو اتنا دے دیا کسی کو اتنا، تو انہوں نے کہا اس نے کون سی تقسیم کرنے کا کہا گیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ والی، تو انہوں نے کہا پھر اللہ کی تو یہی ہے جس کو جتنا مرضی دے۔ اگر وہ رسول اللہ جیسی تقسیم ہوتی تو وہ سب کو ایک جیسا دیتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے نا، وہ دے کے بھی آزماتا ہے یہ کمبخت کیا کرتی ہے یا کرتا ہے، یہ کتنا خبیث ہے کہ اچھا ہے، یہ اچھی ہے یا خبیث ہے، یہ ٹیسٹ ہے اس کا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ہپ ہپ لوٹ لو، دے رہا ہے لوٹ لو، پھر کیسے نکالتا ہے اندر بازو ڈال کے، ایسے نکالتا ہے ضرور نکالتا ہے، میرا ایمان ہے نکالتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو فرعون کا انجام کیا تھا دیر سے کیا تھا، اس کا اپنا طریقہ ہے نا، پہلے اگلے بندے کو آخری انجام تک ڈھیل دیتا ہے، دیکھتا ہے، جب وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں ہو جاتا ہے پھر رسی کھینچتا ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آیا، پورا تو یاد نہیں، یہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بڑا باریک پستا ہے، یہاں پر ایک کا بدلہ ہمیں 10 میں ملتا ہے، پھر یہ چکر ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اگر یہ سوچ لیں تو پھر ہمارے بہت سے کام جو ہیں وہ یہ 41 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے سورہ جمعہ کی یہ آیت، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور سورہ کہف اور سورہ جمعہ اور سورہ یاسین کو جمعے کے دن پڑھنا نہیں بھولنا۔ نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، صاف ستھرے سے خوشبو لگانی ہے، اور پھر آپ نے چونکہ آج حج بھی ہے، چونکہ آج جمعہ بھی ہے، چونکہ آج حج اکبر بھی ہے، کتنی چیزیں، کتنی خوشیاں اللہ نے آج ایک ساتھ دی ہیں، تو یہ تو عید سے بھی بڑھ کے دن ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ اس میں عبادات کی توفیق دے۔ تو جو سورہ کہف ہے نا، اس کو جمعے کے دن پڑھنا لازمی ہے، بلکہ میں نے تو رات کو چونکہ جاگ رہی تھی روزے کے لیے، تو میں نے 2-2:30 بجے رات کو سورہ جمعہ اور یہ سورت اور سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ قاف جو 2 نقطوں والی ہے، اس طرح سورہ مدثر، سورہ مزمل، وہ زبانی آتی ہیں کئی، تو سورہ ملک یہ میں نے رات کو ہی پڑھی، پھر روزہ رکھا، پھر پہلے تہجد پڑھی، پھر روزہ رکھا، پھر فجر پڑھی، پھر سو گئی، پھر بھی مجھے بڑی جلدی جاگ آ گئی، 9 بجے اٹھ گئی میں کہ آج عرفہ ہے، اس کو سو کے ضائع نہ کرو، پھر مر کے سوئے ہی رہنا ہے۔ تو یہ جو سورہ کہف ہے نا، اس کو پڑھنے سے اگلے ہفتے تک آپ کا دل اللہ تعالیٰ نور سے منور کر دیتا ہے، اور وہ نور اتنا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ تک کی جگہ تک نور ہوتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں سے، اور آپ کے لیے خاص رحمتوں کے دروازے اللہ رب العزت کھولتا ہے۔
मक्का ये सूरह कहफ में है क्या, थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं, बाकी तो आपको पता है सूरह कहफ पढ़नी है। मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने मदीना मुनव्वरा में यहूदी उलमा के पास 2 आदमी भेजे कि ये उलमा तौरात और अंजील के मुतल्लिक़ इल्म रखते हैं, ये आ हज़रत की नबूवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा, आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात कीजिए, अगर वो इनके ठीक जवाब दे दें ठीक ठीक तो समझ लेना वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो नहीं जवाब दे सके तो फिर वो झूठ नाउज़ बिल्लाह बोल रहे हैं, वो नबी नहीं है, ऐसे ही बन रहे हैं। और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो फिर जो नबूवत का दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। पहला सवाल था, उन नौजवानों का वो अजीब वाक़या बयान करें जो किसी ज़माने में शिरक से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर गार में दूर जाकर छुप गए थे। दूसरा, उस शख्स का हाल बताएं जिसने मगरिब से मशरिक तक पूरी दुनिया का सफ़र किया था। तीसरे, उनसे पूछें कि रूह की हकीकत जो है, रूह की वो क्या है, रूह की हकीकत क्या है। चुनाचा ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और तीनों सवाल पूछे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या जवाब दिया। कहफ अरबी ज़ुबान में गार को कहते हैं। आपने कहा असहाबे काफ के मानी हुए गार वाले, और इसी नाम की मुनासबत से इसका नाम सूरह कहफ है। वो कई 100 साल वहाँ लेटे रहे थे, कोई कहता है 300 साल, कोई 500, कोई 700। अल्लाह ने कहा इस गिनती में ना जाओ, कोई कहता वो 5 थे, कोई कहता वो 7 थे, कोई कहता वो 9 थे। अल्लाह ने मना किया कि इसकी बरीकी में ना जाओ, बस जितना अल्लाह ने बताया कि वो सहाबे काफ थे और वो इस्लाम की अल्लाह को एक मानते थे, तो उनको तंग कर रहे थे उस वक्त के जो जालिम हुक्मरान थे, तो वो गार की खो में जाके छुप गए। अल्लाह ने उनको सुला दिया। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ सीनीन, अल्लाह ने उनको कई साल के लिए थपका। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़